अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, देख रहे हैं प्रोग्राम कुरान पाक तर्जुमा व तफसीर के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह 13वां पारा सूरह इब्राहीम आयत नंबर 37 तक हमारा दर्स पहुँच चुका था। आज हम इससे आगे से दर्स को आगे बढ़ाते हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरे नज़दीक तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना इन्नक तअलमु मा नुख़फ़ी व मा नुअलिन वमा यख़फ़ा अलल्लाहि मिन शैइन फ़िल अर्दि वला फ़िस समा। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफ़ान। ए हमारे रब, तू जानता है जो हम छुपाते हैं और जो ज़ाहिर करते हैं, और अल्लाह पर ज़मीन और आसमान में कोई भी शय पोशीदा नहीं। नाज़रीन किराम, इस आयत का मतलब ये है कि ए हमारे रब, तू हमारे हालात को, हमारी ज़रूरतों को, हमारे नफ़ा और नुकसान सब चीज़ों को जानता है, और तू हम पर हमसे ज़्यादा रहम फरमाता है। इसलिए तेरी बारगाह में हमें दुआ करने की हाजत तो नहीं, लेकिन हम तेरे हुजूर दस्ते दुआ इसलिए बुलंद करते हैं ताकि हम तेरे आगे अपनी बंदगी का इजहार करें, तेरी अज़मत व जलाल से खौफ खाएं। एक कौल ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तस्दीक के तौर पर अल्लाह पाक ने ये गुफ्तगू और ये कलाम फरमाया, वमा यख़फ़ा अलल्लाहि मिन शै, अल्लाह ताला पर कोई चीज़ पोशीदा नहीं। और एक कौल ये है कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही का कलाम है, और आप ही ने ये कहा था कि अल्लाह ताला पर कुछ भी पोशीदा नहीं। मतलब ये है कि जो हर जगह में छुपी हुई चीज़ों को जानता है, उससे कोई भी चीज़ पोशीदा तो नहीं, लेकिन उसकी बंदगी और आजिज़ी के तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अपने बीवी बच्चे जिन्हें मक्के की वादी में छोड़ा था, उनके लिए इल्तिजा की। अगली आयत में अल्लाह पाक फरमाता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक़ इन्न रब्बी लसमीउद दुआ। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफ़ान। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माईल और इसहाक़ दिए। बेशक मेरा रब दुआ सुनने वाला है। नाज़रीन किराम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक और बेटे के लिए दुआ की थी, अल्लाह पाक ने कबूल फरमाई। तो आप अलैहिस्सलाम ने इसका शुक्रिया अदा किया और बारगाह इलाही में अर्ज़ की कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह पाक के लिए हैं जिसने मुझे बुढ़ापे में औलाद अता की, हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की सूरत में बेटे अता किए। बेशक मेरा रब ही दुआ कबूल फरमाने वाला है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की विलादत उस वक्त हुई जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 99 बरस हो चुकी थी, और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की विलादत उस वक्त हुई जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 112 साल हो चुकी थी। इस आयत से पता चला कि बेटा अल्लाह की बड़ी नेमत है, खुसूसन जबकि नेक और परहेज़गार हो, क्योंकि इससे दुनिया और आखिरत दोनों कामिल हो जाती हैं। लेकिन बेटियों से घबराना ये मोमिन की शान नहीं। बेटियों की भी बड़ी फ़जीलतें हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की बेटी हो, फिर ना तो उसे ज़िंदा दफन किया और ना उसे जलील किया और ना उस पर अपने बेटे को तरजीह दी, तो अल्लाह पाक उसे जन्नत में दाखिल करेगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो 3 बेटियों या 3 बहनों की परवरिश करे कि उन्हें अदब सिखाए, उन पर मेहरबानी करे, हत्ता कि अल्लाह पाक उन्हें बेनियाज कर दे, तो अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत वाजिब कर देता है। एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या 2 बेटियों या 2 बहनों की परवरिश करने वाले को भी ये सवाब मिलेगा? इरशाद फरमाया, हाँ, 2 बेटियों या 2 बहनों की परवरिश करने पर भी यही सवाब है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, अगर लोग एक बेटी या बहन के बारे में पूछते तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा देते कि एक बेटी की परवरिश पर भी यही सवाब है। सुभान अल्लाह। अगली आयत में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, रब्बिजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ।
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اے میرے رب مجھے اور کچھ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا رکھ، اے ہمارے رب اور میری دعا قبول فرما، اے ہمارے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ بعض افراد کے بارے میں اللہ پاک کے بتانے سے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ کافر ہوں گے، اس لیے آپ علیہ السلام نے اپنی بعض اولاد کے لیے نمازوں کی پابندی اور محافظت کی دعا کی۔ پھر آپ نے اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ماں باپ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی والدین مراد ہیں، اور وہ دونوں مومن تھے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ جبکہ سورہ توبہ کی اس آیت وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ، اور ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرنا صرف ایک وعدے کو پورا کرنے کی وجہ سے تھا۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ سے مراد چچا آزر ہے، یعنی حقیقی باپ یہاں آیت میں مراد نہیں۔ حقیقی والد وہ مسلمان تھے، مومن تھے، ان کا نام تارخ جو ہے یہ روایتوں میں آتا ہے، لیکن جو قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کافر والد کا ذکر ہے، وہاں والد سے مراد سگے والد نہیں بلکہ چچا مراد ہے، اور ہمارے عرف میں بھی چچا یا تایا کو بھی والد، ابو، چھوٹے ابو، بڑے ابو یا ابو وغیرہ بھی کہا جاتا ہے، تو یہاں وہی مراد ہیں۔ اس آیت سے دعا کے چند آداب بھی پتہ چلے کہ دعا اپنی ذات سے شروع کرنی چاہیے، اور ماں باپ کو بھی دعا میں شامل رکھنا چاہیے، اور ہر مسلمان کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے، اور آخرت کی دعا بھی ضرور مانگنی چاہیے، صرف دنیا کی دعا پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور اے سننے والے، ہرگز اللہ کو ان کاموں سے بے خبر نہ سمجھنا جو ظالم کر رہے ہیں، اللہ انہیں صرف ایک ایسے دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں ہر مظلوم کے لیے تسلی اور ہر ظالم کے لیے وعید ہے، اور اس آیت میں ایک مشہور مقولے کی تائید بھی ہے کہ خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے سننے والے، تم یہ نہ سمجھنا کہ اللہ پاک ظلم کرنے والوں کو سزا نہیں دے گا، اور نہ ہی ظالموں سے عذاب ٹال دینے کی وجہ سے تم غمزدہ ہونا، کیونکہ اللہ پاک انہیں بغیر عذاب کے صرف ایک ایسے دن کے لیے ٹال رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، جس میں دہشت کے مارے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ یاد رہے کہ ظالموں کا اخروی عذاب تو اپنی جگہ، دنیا میں بھی اللہ پاک ظالموں کی گرفت فرماتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، اور جب اس کی پکڑ فرما لیتا ہے تو پھر اسے مہلت نہیں دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اور تیرے رب کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ بستی والے ظالم ہوں، بے شک اس کی پکڑ بڑی شدید دردناک ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، لوگ بے تحاشا اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے دوڑتے جا رہے ہوں گے، ان کی پلک بھی ان کی طرف نہیں لوٹ رہی ہوگی، اور ان کے دل خالی ہوں گے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر قیامت کے ہولناک منظر کو بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کی دہشت اور ہولناکی سے لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے عرصہ محشر کی طرف بلانے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی طرف بے تحاشا دوڑتے جا رہے ہوں گے، اور ان کی پلک تک نہ جھپک رہی ہوگی کہ اپنے آپ کو ہی دیکھ سکیں، اور ان کے دل حیرت کی شدت اور دہشت کے مارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے خالی ہو چکے ہوں گے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن دل سینوں سے نکل کر گلوں میں آ پھنسیں گے، نہ باہر نکل سکیں گے، نہ اپنی جگہ واپس جا سکیں گے، اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس دن کی دہشت
اور ہولناکی کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ سر اوپر اٹھے ہوں گے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور دل اپنی جگہ پر قرار نہ پا سکیں گے۔ اس آیت میں قیامت کی چند ہولناکیاں بیان ہوئیں۔ اس کی مزید ہولناکیاں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ دن جس میں کوئی شک نہیں، وہ دن جس میں دلوں کے رازوں کا امتحان ہوگا، جس دن کوئی کافر نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، وہ دن جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، جس دن کوئی ساتھی کسی ساتھی کے کام نہیں آئے گا، جس دن کوئی کسی دوسرے کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، جس دن کفار جہنم کی طرف بلائے جائیں گے، جس دن ان کو چہروں کے بل اوندھا گرا دیا جائے گا، جس دن ان کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا، جس دن باپ اولاد کے کام نہ آ سکے گا، جس دن آدمی اپنے بھائی ماں اور باپ سے بھاگتا پھرے گا، جس دن لوگ بات نہیں کر سکیں گے، نہ ان کو اجازت ہوگی کہ عذر پیش کریں، جس دن اللہ پاک سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، جس دن لوگ ظاہر ہوں گے، جس دن وہ جہنم میں عذاب دیے جائیں گے، جس دن مال اور اولاد نفع نہیں دے گی، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، ان کے لیے لعنت اور برا گھر ہوگا، جس دن عذر نامنظور ہوں گے، دلوں کی آزمائش ہوگی، پوشیدہ باتیں ظاہر ہوں گی، پردے اٹھ جائیں گے، جس دن آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، آوازیں بند ہوں گی، اس دن توجہ کم ہوگی، پوشیدہ باتیں ظاہر ہوں گی، گناہ بھی سامنے آ جائیں گے، جس دن لوگوں کو ان کے گواہوں سمیت چلایا جائے گا، بچے جوان ہو جائیں گے، بڑے نشے میں لگیں گے، پس اس دن ترازو رکھے جائیں گے اور اعمال نامے کھولے جائیں گے، جہنم ظاہر کی جائے گی، گرم پانی کو جوش دیا جائے گا، آگ مسلسل جلے گی، کفار نا امید ہوں گے، آگ بھڑکائی جائے گی، رنگ بدل جائیں گے، زبان گونگی ہوگی، انسانی اعضاء گفتگو کریں گے۔ تو اے انسان، تجھے اپنے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا کہ تو نے دروازے بند کر دیے اور پردے لٹکا دیے اور لوگوں سے چھپ کر گناہ میں مبتلا ہو گیا؟ پس جب تیرے اعضاء تیرے خلاف گواہی دیں گے، اس وقت تو کیا کرے گا؟ اے غافلوں کی جماعت، تمہارے لیے مکمل خرابی ہے۔ اللہ پاک ہمارے پاس تمام رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجے اور آپ پر روشن کتاب نازل فرمائے اور ہمیں قیامت کے دن اوصاف کی خبر دے، پھر ہماری غفلت سے بھی ہمیں آگاہ کرے اور ارشاد فرمائے، اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے کھیلتے ہوئے ہی سنتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر وہ ہمیں یہ بھی بتائے کہ قیامت قریب ہے، ارشاد فرماتا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ کہیں پر فرماتا ہے، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، بے شک وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ کہیں فرماتا ہے، وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو۔ پھر ہماری سب سے اچھی حالت تو یہ ہے کہ ہم اس قرآن پاک کے سبق پر عمل کریں، لیکن جب اس کے معنی میں غور نہیں کرتے اور روز قیامت کے بے شمار اوصاف اور ناموں کو نہیں دیکھتے اور اس کی مصیبتوں سے نجات کے لیے کوشش نہیں کرتے، ہم اس غفلت سے اللہ پاک کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ پاک اپنی وسیع رحمت سے اس کا تدارک فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم کہیں گے، اے ہمارے رب، تھوڑی دیر تک ہمیں مہلت دے دے تاکہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں اور رسولوں کی غلامی کر لیں۔ کہا جائے گا، اے کافرو، تو کیا تم پہلے قسم نہ کھا چکے تھے کہ تمہیں تو دنیا سے ہٹنا ہی نہیں؟ ناظرین اکرام، یہاں پر فرمایا گیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں کو قیامت کے دن سے ڈرائیں۔ اس دن جب ان پر عذاب آئے گا تو شرک اور گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے کہیں گے، اے ہمارے رب، تھوڑی دیر کے لیے ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے اور ہمیں مہلت دے دے تاکہ ہم سے جو قصور ہو چکے ان کی تلافی کرتے ہوئے ہم تیری توحید کی دعوت قبول کر لیں اور تیرے رسولوں کی سچی غلامی کر لیں۔ اس پر انہیں ڈانٹ ڈپٹ کی جائے گی اور فرمایا جائے گا، کیا دنیا میں پہلے تم اس بات کی قسمیں نہ کھا چکے تھے کہ مرنے کے بعد بھی تم اسی حالت میں رہو گے اور آخرت کے گھر کی طرف منتقل نہ ہوگے؟
اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور تم ان کے گھروں میں رہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، تمہارے لیے بالکل واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی۔ ناظرین کرام، یہاں پر فرمایا گیا کہ تم ان لوگوں کے گھروں میں رہے جنہوں نے کفر اور گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، جیسے کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ، کہ تم انہی کی بستیوں میں دوران سفر ٹھہرتے تھے یا ان کے قرب و جوار سے گزرتے تھے، اور تمہارے لیے بالکل واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ تم نے اپنی آنکھوں سے ان کے گھروں میں عذاب کے آثار اور نشان دیکھے، تمہیں ان کی ہلاکت و بربادی کی خبریں ملی، یہ سب دیکھ کر اور جان کر بھی تم نے عبرت حاصل نہ کی اور تم کفر سے باز نہ آئے۔ ہم نے تمہارے لیے مثالیں دے کر بتا دیا کہ تم تدبیر کرو، سمجھو اور عذاب اور ہلاکت سے اپنے آپ کو بچا لو۔ ناظرین کرام، ان آیات میں مسلمانوں کے لیے بھی بڑی عبرت اور نصیحت ہے، اور انہیں بھی چاہیے کہ سابقہ عذاب یافتہ قوموں کے اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور ان کے دنیاوی انجام سے عبرت پکڑتے ہوئے اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے سے باز آ جائیں۔ اگر دنیا میں انہوں نے نصیحت حاصل نہ کی اور اللہ پاک اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے باز نہ آئے تو مرنے کے بعد کوئی نصیحت انہیں فائدہ نہ دے گی۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، غور کرو کہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ اور مقرب اولیاء اکرام کہاں تشریف لے گئے؟ سابقہ بادشاہ اور جابر و سرکش لوگ کہاں چلے گئے؟ جب یہ دنیا میں نہ رہے تو تم بھی اس دنیا میں نہ رہو گے، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ان کی طرف نظر نہیں کرتے اور عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اگر تم عقل رکھتے ہو تو نیک اعمال میں خوب کوشش کر لو اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ پاک کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کی کمائی بھرپور دی جائے گی اور اس پر ظلم نہیں ہوگا۔ اس آیت سے ناظرین پتہ چلتا ہے کہ قیاس شرعی حق ہے، کیونکہ آیت کا منشا یہ ہے کہ وہ لوگ کفر کی وجہ سے ہلاک ہوئے، اور کفر تو تم بھی کر رہے ہو، لہٰذا تم بھی ہلاک ہونے کے لائق ہو۔ علت کے اشتراک سے حکم مشترک ہوتا ہے اور اسی کو فقہ میں قیاس کہتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور بے شک انہوں نے اپنی سازش کی اور ان کی سازش اللہ کے قابو میں تھی، اور ان کی سازش کوئی ایسی نہیں تھی کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں۔ تو تم ہرگز خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا، بے شک اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل مکہ نے اسلام کو مٹانے اور کفر کی تائید کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سازش کرتے ہوئے یہ ارادہ کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے یا قید کر لیا جائے یا مکہ مکرمہ سے نکال دیا جائے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان کی سازش اللہ پاک کے علم میں تھی، اور ان کی سازش کو ایسی نہیں تھی کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں، یعنی اللہ پاک کی آیات اور شریعت مصطفیٰ کے احکام جو اپنی قوت و ثبات میں مضبوط پہاڑوں کی مانند ہیں، محال ہے کہ کافروں کے مکر اور ان کی حیلہ انگیزیوں سے وہ اپنی جگہ سے ٹل سکے۔ پھر مزید فرمایا کہ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، تو تم ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی فرمائے گا، یعنی یہ تو ممکن ہی نہیں، وہ ضرور وعدہ پورا کرے گا اور اپنے رسولوں کی مدد فرمائے گا، ان کے دین کو غالب کرے گا اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کرے گا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ یاد کرو جس دن زمین کو دوسری زمین سے اور آسمانوں کو بدل دیا جائے گا اور تمام لوگ ایک اللہ کے حضور نکل کھڑے ہوں گے جو سب پر غالب ہے۔ ناظرین اکرام، اس دن سے قیامت کا دن مراد ہے، اور زمین آسمان کی تبدیلی کے بارے میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے اوصاف بدل دیے جائیں گے، مثلا زمین ایک سطح کی ہو جائے گی، نہ اس پر پہاڑ رہیں گے، نہ بلند ٹیلے، نہ گہرے غار،
نہ درخت، نہ عمارت، نہ کسی بستی اور اقلیم کا نشان، اور آسمان پر کوئی ستارہ نہ رہے گا، اور سورج و چاند کی روشنیاں معدوم ہو جائیں گی۔ یہ تبدیلی اوصاف کی ہے، ذات کی نہیں۔ دوسرا قول یہ کہ آسمان و زمین کی ذات ہی بدل دی جائے گی۔ اس زمین کی جگہ ایک دوسری چاندی کی زمین ہوگی، سفید و صاف ہوگی، جس پر نہ کبھی خون بہایا گیا ہوگا، نہ کوئی گناہ کیا گیا ہوگا، اور آسمان سونے کا ہوگا۔ یہ دو قول اگرچہ بظاہر ایک دوسرے کے مخالف معلوم ہوتے ہیں، مگر ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ صحیح ہے۔ وہ اس طرح کہ پہلی مرتبہ زمین و آسمان کی صفات تبدیل ہوں گی، اور دوسری مرتبہ حساب کے بعد دوسری تبدیلی ہوگی، اس میں زمین و آسمان کی ذات ہی بدل دی جائے گی۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور اس دن تم مجرموں کو بیڑیوں میں ایک دوسرے سے بندھا ہوا دیکھو گے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ قیامت کے دن کافروں کو بیڑیوں میں اپنے شیطانوں کے ساتھ بندھا ہوا دیکھیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ محشر میں کفار اور مومن ظاہری نشانیوں سے ہی پہچان لیے جائیں گے، کہ کافروں کے منہ کالے، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے، پاؤں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، جبکہ مومنوں کا حال اس کے برعکس ہوگا۔ آگے ارشاد فرماتا ہے سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، ان کے کرتے تارکول کے ہوں گے، اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی، تاکہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے، بے شک اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ یعنی قیامت کے دن کافروں کے کرتے سیاہ رنگ اور بدبودار تارکول کے ہوں گے، جن سے آگ کے شعلے اور زیادہ تیز ہو جائیں گے۔ تفسیر بیضاوی میں ہے کہ ان کے بدنوں پر رال لیپ دی جائے گی تو وہ کرتے کی طرح ہو جائے گی، اس کی سوزش اور اس کے رنگ کی وحشت اور بدبو سے مزید تکلیف پائیں گے۔ پھر کافروں کے جسموں پر لپٹے ہوئے تارکول سے آگ کے شعلے اتنے بلند ہوں گے کہ آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کو یہ سزا اس لیے دے گا تاکہ وہ ہر مجرم کو اس کے کیے ہوئے کفر اور گناہوں کا ایسا بدلہ دے جو اس کے جرم کے مطابق ہو جائے، بے شک اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ اگلی آیت اور اس سورہ ابراہیم کی آخری آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، یہ لوگوں کے لیے تبلیغ ہے، اور اس لیے کہ انہیں اس کے ذریعے ڈرایا جائے، اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہ ایک ہی معبود ہے، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ ہاذا، یہ اس آیت میں جو فرمایا گیا، اس سے مراد قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کے نزول کی حکمتیں اس آیت میں بیان ہو رہی ہیں کہ یہ قرآن شریف لوگوں کے لیے تبلیغ اور نصیحت ہے، اور قرآن میں موجود عبرت انگیز واقعات اور زجر و توبیخ کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، اور لوگ اس کی آیات کے ذریعے توحید کی دلیلیں حاصل کرتے ہیں، اور عقل والے اور سمجھدار لوگ اس قرآن پاک کے ذریعے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پر سورہ ابراہیم مکمل ہوئی، اور 14واں پارہ اب شروع ہو رہا ہے۔ صرف ایک آیت ہے جو 13ویں پارے کی انشاءاللہ زندگی رہی، تو اگلے درس میں ہم سورہ حجر سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔